11 सियासी जमातों का इत्तेहाद जो है वो कराची आ रहे हैं जलसा करने के लिए। हम अपने शहर में उनको वेलकम करते हैं जी। ये शहर जो है इसके लिए अमूमी तौर पर इन सियासी जमातों की तरफ से ना कोई हमें सुनने को मिलता है, ना जब इनको मौका मिला हुकूमतों के अंदर ना उस वक्त इन्होंने कुछ किया। लेकिन चले जलसा करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। पता नहीं साबित वैसे आज क्या करेंगे। ये वो कराची है जो 2018 के इलेक्शन में सिर्फ तहरीक इंसाफ को जितना वोट इस कराची ने दिया, ये तमाम 11 जमातें मिलाकर भी उतना वोट नहीं हासिल कर सकी। और अगर हम अपनी इत्तेहादी जमात का भी साथ शामिल कर लें, MQM का वोट, तो इन 11 जमातों से इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है उसने कराची ने उनको 2 गुना से ज़्यादा वोट दिया। तो पता नहीं आज जलसा करके क्या साबित करेंगे। लेकिन मेरा सवाल वज़ीर आला सिंध से ज़रूर है, जो हमें ये कहा करते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, उनके लीडर भी कहते थे, वो भी कहते थे। और मुझे याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान के गरीब तरीन पाकिस्तानियों को कैश हुकूमत ने 12,000 रुपये हर ख़ानदान को देने का फ़ैसला किया, तो उस वक्त उनके अल्फाज ये थे कि ये जो 200-300 लोग गरीब तरीन पाकिस्तानी आप जमा कर रहे हैं पूरे SOP हिफाजती इकदाम के साथ, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, यानी ये एक जुर्म किया जा रहा है, ये मुजरिमाना फेल किया जा रहा है क्योंकि कोविड का ख़तरा है। लेकिन आज वो ये कहते हैं हज़ारों लोगों को बगैर किसी SOP के जमा कर लें, तो ये जो है ये इससे कोई सेहत को ख़तरा नहीं है। चले ये उनकी मर्ज़ी है। मैं जी आज बात हम दोनों करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले परसों मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की, उन्होंने तो परसों की थी, मैंने कल देखी है। उसके ऊपर मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और मैं ये जब बातचीत करूँगा मुख्तसर मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में, तो मैं उसका खुलासा आपको बता दूँ कि 3 चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। एक, मियाँ नवाज़ शरीफ की तमाम सियासत जो है वो मुनाफिकत पे मबनी रही है और आज भी वो मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। दूसरा, इस तमाम तहरीक का और ये जो तमाम बड़ी बड़ी वो तकरीरें कर रहे हैं वहाँ, ना उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका सिविलियन सुप्रीमेसी से कोई ताल्लुक़ है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़ात के करप्शन के पैसे को बचाना और सियासी भीख की तहरीक है उनकी तरफ से। और मैं तफसील के अपनी दलाइल रखूँगा आपके सामने। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो उनके कई हवारी इस वक्त कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने तो अफराद पर तनकीद की है, उनका इदारों के साथ कोई एतराज़ नहीं है। आपके सामने मैं उनकी तारीख रख कर ये साबित करूँगा कि इनका मसला जो है वो किसी फ़र्द से नहीं है, इनका मसला इदारों के साथ है। मियाँ नवाज़ शरीफ की सारी सियासत जो है वो अफराद से नहीं, इदारों से टकराव की सियासत रही है। बोले उस दिन उन्होंने सवाल पूछे जी कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज मियाँ साहब, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। आप वो शख्स हैं जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने झूठा और अमानत में ख़यानत करने वाला डिक्लेयर करके अब आपकी वजारत उज़्मा से आपको बाहर फेंका था। आप एक कैदी हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, जो मकर और फरेब कर कर भाग कर मुल्क से लंदन में छुपे हुए हैं। आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? सवाल हम आपसे पूछेंगे। और मियाँ साहब, आपके सवालात जो आपसे पूछने हैं उनकी फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन उनमें से चंद सवालात हम आपसे पूछेंगे। ये जो सारी आपको आजकल जमहूरियत याद आ रही है और ये इदारों का रोल नहीं होना चाहिए, ज़रा ये बताइए मियाँ साहब, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि जिस वक्त जनरल जिलानी के बूट चाट रहे थे आप वजारत लेने के लिए पंजाब के अंदर, उस वक्त आपको आइन नहीं नजर आया था? जिस वक्त आप ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के पंजाब के वजीर आला बन रहे थे, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया था जमहूरियत का? चलें, आपको शुरू में मौका मिल गया, सियासत में आने का और कोई तरीका नहीं था, आपने हिस्सा ले लिया। लेकिन उसके बाद जिस वक्त आपकी ही पार्टी के वजीर आजम को, मोहम्मद खान जुनेजो को, उसी मिलिट्री डिक्टेटर ने बर्खास्त किया, तो मियाँ साहब आप किसके साथ खड़े हुए थे? क्या आप अपनी जमहूरी पार्टी के साथ खड़े हुए थे या मिलिट्री डिक्टेटर के साथ खड़े हुए थे? मियाँ साहब, आप उस डिक्टेटर के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होके उस डिक्टेटर से कहलवाते हैं कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। ये ज़ियाउल हक जो हैं ये आइन की सरबलंदी के लिए बात कर रहे थे या जमहूरियत के लिए बात कर रहे थे? उसके बाद आपकी IGI बन गई, आपने पैसा तक ले लिया।
पैसा लेने से आपने गुरेज नहीं किया, इलेक्शन के अंदर धांधली कराई गई, आपने खुशी खुशी वो सारी धांधली कबूल की और आप जो है वजीर आला पंजाब दोबारा बन गए। उसके बाद आप वजीर आजम बने, इसी मुदाखलत के नतीजे में। आपको उस वक्त नहीं नजर आई, चलें ये पुरानी बातें हुई, चलें हम इनको छोड़ देते हैं, उस वक्त आप नादान थे। अब आप राह रास्त पे आ गए, आपने उसके बाद जाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया। लेकिन मियाँ साहब ये क्या हुआ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद मुल्क में दोबारा वापस आने के बाद वो मायदा करके जो दस्तखत करके गए थे, जिसके बारे में 8 साल झूठ बोलते रहे कि मायदा नहीं हुआ, आप वापस आए और जो उस वक्त का वजीर आजम था यूसुफ रजा गिलानी, मैं तो हैरान रह गया आपकी बातें सुन के। कमाल, जैसी मुनाफकत आप करते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी ने न की हो। आपको यूसुफ रजा गिलानी का दुख हो रहा था कि उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया। मियाँ साहब आप थे वो पिटिशनर, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंच गए थे उसी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ। आप उस वक्त भी नहीं समझ में आए, चलें उसके बाद आप समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद आपकी सियासत से आपको फारिग कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। आपने सारे पंजाब के अंदर, बाकी तो आप उसके अलावा मुल्क में सियासत को ज़्यादा करते नहीं है, पंजाब के अंदर आप जलसे करते फिरे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और किसके खिलाफ आप वो कर रहे थे, वो कौन था? वो यही आर्मी चीफ थे, ये कोई नए आर्मी चीफ नहीं आए हैं। लेकिन मियाँ साहब ये क्या हुआ कि पिछले साल जब उसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल आया असेंबली के अंदर, तो मियाँ साहब आपने अपनी पार्टी के मेंबरान को कहा कि वोट डालो जाकर। इसी जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर, अगर उनने इतने बड़े बड़े जुल्म किए थे जिसका आप परसों दुआई दे रहे थे लंदन में बैठ के गुजरांवाला के अवाम के सामने, तो वो वोट क्यों डाला? अच्छा चलें, उसके बाद फिर गलती हो गई जी, हम फिर माफ कर देते हैं आपको, फिर आप अभी भी नहीं आप सीखे थे। उसके बाद मियाँ साहब ये जो 2 महीने पहले तक आपकी पार्टी के लोग एनआरओ मांगते फिर रहे थे, मैं तो उन मीटिंग में होता था मियाँ साहब, मुझे तो पता है आपके कौन कौन लीडर, आपका भाई, आपके लीडरान कौन आते थे उन मुलाकातों करने के लिए, वो क्यों बैठते थे वहां पर? आप कहते हैं कि फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मियाँ साहब क्या हुकूमतों को कोई जरूरत होती है छुप कर मिलने की? क्या हमें कोई आइन में कोई चीज रोकती है तो फौज के साथ बात करने के लिए? ये बताएं आपके करंदे क्यों आते थे? वो आपके लिए एनआरओ लेने के लिए आते थे, वो अपने लिए एनआरओ लेने के लिए आते थे। चलें जी, फिर भी आपको नहीं उस वक्त तक पता चला। उसके बाद जब आपकी वो जो ब्लैकमेलिंग किया आपने, वो ब्लैकमेलिंग भी नाकाम हो गई, उधर फैटफ के कानून भी पास हो गए, तो फिर आपने एक एलची भेजा उसी आर्मी चीफ के पास जिसको आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा उसने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जुल्म किया है। ये पिछले दहाई की बात नहीं, ये पिछले साल की बात नहीं, ये पिछले चंद हफ्तों की बात है। और वो जो है वो आपके एलची हमें बताते हैं कि वो जी मेरे पुराने दोस्त थे, तो मैं उनके पास लूडो खेलने गया था, और लूडो खेलने में इतना मजा आया कि एक हफ्ते बाद फिर लूडो खेलने पहुंच गए, और गुलाब जामुन भी। अच्छा नहीं, उसके बाद जो है वो उनको सिर्फ ये नहीं कि लूडो खेलने के साथ मजा आया आर्मी चीफ के साथ, उनको खबर आई कि DGISI जो है वो भी लूडो पसंद करते हैं। आपने उनको भी मीटिंग में बुला लिया, खुद बैठ के बता रहे हैं, सारे कौम के सामने बता रहे हैं कि DGISI हमसे पूछता है कि आप आए क्यों हैं। आपने एलची भेजा था अपने और अपनी बेटी के लिए सियासी भीख मांगने के लिए। आपने हर कोशिश कर ली, आपने पार्लियामान में उन कवानीन को रोकने के लिए जिससे हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टिंग से बचाना था फैटफ की, आपने उस पर मुल्क की ब्लैकमेलिंग करके देख ली, आपको वहां नाकामी हुई। आपने बंद कमरों के अंदर एलची भेज कर देख लिए। जब सब जगह से नाकामी हो गई, जब सब जगह से नाकामी हो गई, तो मियाँ साहब फिर आपको जमहूरियत याद आई। तब आपको याद आया कि आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान के लिए कितना खतरा है। मियाँ साहब, इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, इनका जवाब आर्मी चीफ ने नहीं देना, इस मुनाफिकत का जवाब आपने देना है, और कौम आपसे लेगी जवाब। उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक इदारे के नहीं, उन्होंने उस दिन जो है एक चार्जशीट पेश कर दी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। ये वही शख्स हैं, जब सज्जाद अली शाह होते थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, तो इन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से पंजाब हाउस से इस्लामाबाद में लोग जत्था जमा करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया। याद है मियाँ साहब, उसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे उस हमले का? वो हमला आपने सुप्रीम कोर्ट पर करवाया। उसके बाद वो कहते हैं
کہ جناب پینما کی جو ججمنٹ تھی وہ ججمنٹ جو ہے وہ فوجی افسروں نے لکھی. اس ججمنٹ کو لکھنے میں ایک نہیں 2 سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس شامل ہیں. میاں صاحب اس وقت آصف سعید کھوسا, اس وقت کے چیف جسٹس جناب گلزار, یہ دونوں اس ججمنٹ کے اندر شامل ہیں, ان 5 ججوں کے اندر. آپ نے جسٹس اعجاز گلزار, جسٹس اعجاز علی خان, جسٹس عظمت سعید, آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ وہ کہہ رہے ہیں, ان کے آج کل جو ان کے حواری ہیں وہ بہانے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میاں صاحب جو ہیں وہ تو افراد کی بات کریں, ان کو اداروں سے کچھ نہیں ہے. میاں صاحب مرزا اسلم بیگ کے ساتھ لڑائی آپ کی, جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لڑائی آپ کی, جنرل وحید کاکڑ پر تنقید آپ کی, جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا آپ نے, پر جنرل پرویز مشرف کا جہاز ہوا میں معلق کر کے ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی آپ نے, جنرل قمر باجوہ پہ اعتراض آپ کو, ضیاء الاسلام کے اوپر اعتراض آپ کو, نوید مختار پہ اعتراض آپ کو, فیض حمید پہ اعتراض آپ کو. یہ میاں صاحب کا اعتراض نہ ان سپریم کورٹ کے چند ججز پہ ہے, نہ ان فوج کے چند افسران کے اوپر ہے. میاں صاحب کا اصل جو اعتراض ہے وہ اداروں کے اوپر ہے, لیکن ہر ادارے پہ نہیں ہے. وہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے تمام اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. ان کا اعتراض, ان کی تنقید صرف ان اداروں کے اوپر ہے جو ان کے تابع ان کی غلامی قبول نہ کریں. میاں صاحب آپ اگلے 50 بھی آرمی چیف بدل دیں, اگلے 50 بھی سپریم کورٹ چیف جسٹس بدل دیں, آپ کا سب سے ٹکراؤ ہوگا, کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, آپ تو قانون لے کر آ رہے تھے میں امیر المومنین بنوں گا اس ملک کا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی سوال پوچھنے والا نہ ہو, آپ تو اپنے لگائے ہوئے نیب چیئرمین کو نہیں چھوڑتے ہیں. جو ادارہ آپ سے سوال پوچھے گا, جو ادارہ آپ کے سامنے اطاعت نہیں کرے گا, وہ کسی نے بڑی اچھی اس دن بولی تھی ٹی وی کے اوپر, ان کو چاہیے آرمی چیف جو آئی جی ہو, وہ آئی جی بھی بہت بڑا انہوں نے عہدہ بول دیا, ان کو تھانے دار چاہیے جو جب سوال میاں صاحب حکم کریں تو صرف یہ پوچھے کہ میاں صاحب اور بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں. میاں صاحب نہ اس ملک کے ادارے آئندہ کبھی آپ کے تابع ہوں گے اور نہ آپ کی دھمکیاں آپ کے کام آئیں گی. یہ بھارت کا بیانیہ جو آپ بیچ رہے ہیں میاں صاحب, یہ بیانیہ نہیں بکنے والا, نہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے بکنا ہی نہیں ہے, نہ یہ دنیا کے اندر بکے گا. آپ اور بھارت مل کے پاکستان کے اداروں کے اوپر جو مرضی الزام لگانا چاہتے ہیں. اور میاں صاحب میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے, یہ سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ اتنے دلیر آدمی ہیں, بھاگ کے چھپ کے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے, لیکن چلیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے دلیر ہوں, ایسے ایسے کر کے کل تقریر کر رہے تھے پرسوں. آپ پاکستان کے اداروں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں. میاں صاحب آپ کے منہ سے کلبھشن یادو کا نام کیوں نہیں نکلتا؟ میاں صاحب آپ کو نہیں نظر آیا بھارت کے اندر آر ایس ایس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کی ہے؟ آپ کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ میاں صاحب نریندر مودی نے جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے دنیا بول پڑی ہے اس کے اوپر, آپ کی آواز سے ہم نے کبھی نہیں سنا, آپ کی زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا. میاں صاحب بھارت کی تنقید آپ کی زبان پر کیوں نہیں آتی؟ اپنے اداروں کے اوپر اتنی دلیری سے آپ تنقید کرتے ہیں, بھارت پہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ بغیر ویزا کے سجن جندال آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ نریندر مودی کو آپ کے گھر کیوں بلایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کا قاتل, 5,000 مسلمانوں کا قتل تو صرف گجرات میں کرایا, آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ ان کا جواب دینا پڑے گا. میاں صاحب آپ کا سوال پوچھنے کے بعد گزر چکے ہیں, اب آپ کے جواب دینے کے وقت ہیں. آخر میں صرف جی ایک چیز کے اوپر ختم کروں گا, اختتام کروں گا, اور وہ ایک اور عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ پاکستان کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری ثقافت کے اندر نانی ایک بڑے احترام کا رشتہ ہوتا ہے. کیا وزیر اعظم نے کوئی غلط بات کی؟ کیا وہ نانی نہیں ہے؟ کیا نانی کسی کو بولنا کوئی ہماری ثقافت میں برا سمجھا جاتا ہے؟ ایک طوفان کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ جو سارے طوفان کھڑا کر رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی جلسے کے اندر جو بلاول زرداری نے زبان استعمال کی وزیر اعظم کی وائف کے بارے میں, کیا آپ کو وہ سنائی نہیں دی؟ یہ تمام جو اتنے بڑے بڑے لبرل شاہکار ہیں ان کو وہ آواز سنائی نہیں دی؟ یہ ابھی بھی وقت ہے, رک جائیں, ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ رہے. آئندہ ایسی آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا. آپ کے بھی گھر کے افراد ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے.
لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے دیکھنے والے ہیں جو شاید آپ کو معاف نہ کریں. آخری اس بات کے بعد میں علی جدید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. جی اچھا جی، میں جہاں سے اسد بھائی نے بات ختم کی ہے میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں. اصل میں نانی کا مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. نانی نانا کا نام ساتھ نہیں لگاتی، بچہ والد کا نام ساتھ نہیں لگاتا، اور ایک مولانا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ مولانا آ رہا ہے یا مولانا جا رہا ہے. لیکن کامن ان سب میں کیا ہے؟ ساروں کے پاس چوری کا مال ہے. اور چوری کس نے کی ہے؟ پاکستان کی عوام کا پیسہ چورا ہے. اور بیٹھے کیا کرنے ہیں یہاں سارے؟ جو دو بچے ہیں وہ والدین کی چوری بچا رہے ہیں، اور مولانا صاحب اپنی چوری بچا رہے ہیں. تقریریں فرما رہے ہیں بلاول صاحب، کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تقریریں فرما رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ لاہور کے میٹروز کی جا کے تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی بڑا زبردست کام کیا شہباز شریف نے. آپ 12 سال سے یہاں بیٹھے ہیں، اور اس سے سب ملا کے 30-35 سال سے حکومت ہمارے صوبے میں رہی ہے. آپ نے 12.5 سال میں بس تو چلائی نہیں. اگر اتنے اچھے تھے تو آپ بس ہی چلا دیتے کم از کم. ان کو آپ کو لاہور کی میٹرو بڑی اچھی لگتی ہے. آپ نے کیا کیا صوبہ سندھ کے لیے؟ پانی کا مسئلہ صوبے میں، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ صوبے میں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ماشاءاللہ، ہیلتھ کے ہسپتال تباہ برباد. 2 ہسپتال پرائیویٹ سیکٹر سے پارٹنرشپ میں بنا دی، اسی کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں. سرکار کے اسکول، سرکار کے ہسپتال تباہ برباد. سب سے زیادہ غربت سندھ میں، سب سے زیادہ امیر سیاستدان سندھ کے. جو یہاں حکمران سندھ کے ہیں وہ سب سے امیر لوگ ہیں. پاکستان کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. قوم اس صوبے کی بیچاری گندا پانی پی پی کے اور بیماریوں سے پھنسی پڑی ہے. ہاں، جے آئی ٹی رپورٹ بنتی ہے. وہ جے آئی ٹی رپورٹیں یا اومنی گروپ کی ہو یا عزیر بلوچ کی ہو، وہ ڈائریکٹ جا کے لنک کرتی ہیں آپ کے پاس بلاول ہاؤس سے اور پھوپھو کے گھر سے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے پھوپھو کو پیسے پہنچائے، بلاول ہاؤس پہنچائے، ہم نے رکھوایا، ان کو مروایا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بلاول زرداری صاحب، میں آپ کو والد کا آپ کا نام یاد دلاتا رہا ہوں، زندگی میں کبھی ایک دن کام کیا ہے آپ نے کسی دفتر میں بیٹھ کے؟ آپ کو کچھ پتا ہے کہ کام ہوتا کیسے ہے؟ بائی دا وے وہ نانی کے لیے بھی یہی ہے. انہوں نے بھی کوئی زندگی میں کام نہیں کیا. کوئی کسی دفتر میں نہیں بیٹھے، کوئی ایک دن حق لال کی کمائی نہیں کی، کوئی جا کے نوکری نہیں کی. چلیں جی ملک سدھارنے. جنہوں نے ملک بگاڑا وہ ملک سدھارنے چلے گئے. والدہ جو تھیں آپ کی شہید بے نظیر بھٹو، میں بھی شہید کہتا ہوں، بڑی بہادر خاتون تھیں. بہادر اس لیے تھیں کہ جب جو آج اکتوبر کا بلاسٹ کا دن ہے، اگلے دن وہی بی بی لیاری میں اپنے ورکرز کے گھر گئی تھی. یہاں لوگوں کو فون آتا ہے نا دھمکی کا تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو بہادر خاتون تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن 1999 میں جب جنرل مشرف نے کو کیا تھا، انہوں نے ویلکم کیا تھا. یہ ان کے سٹیٹمنٹ ہے، آپ صرف گوگل کر لیں، انہوں نے ویلکم کیا تھا کو. اور آپ کے جو نانا تھے وہ بھی بڑے اچھے ماشاءاللہ پولیٹیشین تھے، بھٹو صاحب ورلڈ رینون پولیٹیشین تھے. انہی کے نام پہ آج تک آپ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے نام پہ تو آپ پالیٹکس کر رہے ہو. بھائی صاحب انہوں نے سیاست شروع کی تھی ایک ڈکٹیٹر کے وزیر بن کے. اور سٹیج آپ ان سے شیئر کر رہے ہو جن کو بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ دودھ کی بوتل پلا پلا کے تو بڑا کیا ایک ڈکٹیٹر نے. سٹیج آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو اور پھر انہی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو. اسد بھائی نے جتنے آرمی جنرلز کا نام لیا، اگر کاغذ کے اوپر لکھ لیں آپ اور دیکھیں، وہ آدھے سے زیادہ نواز شریف صاحب نے خود لگائے تھے، وہ خود ہی لڑ لیے ان سے. اس لیے کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے کرپشن کی، وہ کوئی انسان پاکستان کا وہ ایک حد کے بعد مانتا ہی نہیں ہے. وہ پہلے سنتا ہے کہ چلو شک ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو رہا ہو. لیکن جب بلیٹنٹ نظر آنے لگ جائے، وہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. سوال پوچھو تو کہتے ہیں جی ہمارے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش ہے. جمہوریت میں اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو تو جمہوریت کیسی بھیا؟ جمہوریت ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی. بیکاز جب آپ الیکشن میں ووٹ دینے جاتے ہیں تو عوام آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے اور آپ کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی. آپ نے کیونکہ اتنا تعلیم تباہ کی ہے کہ آپ ڈرا دھمکا کے
لوگوں جو الطاف حسین نے کراچی میں کیا، آصف علی زرداری تم وہی سندھ میں انٹیریئر کرتے ہو، باقی سندھ میں تم وہی کرتے ہو. پرابلم یہ ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اس کے پاس سہولت مرزے تھے، وہاں تمہارے پاس سندھ کی ایس ایچ او ہیں اور تھانے دار ہیں. سارے سندھ میں کوئی آواز اٹھائے کبھی اس کی سیلاب میں اسی کی زمین ڈوب جائے گی، بکری چوری کے الزام میں وہ بیچارہ پکڑا جائے گا، اس کا کوئی ورکر. گھر والوں کو مار دو گے، وہ ابھی بھی گھوم رہی ہے بیچاری. آپ کے لوگوں نے مروا دیا اس کے والد کو اور چاچا کو. وہ پورے پاکستان میں سپریم کورٹ میں ایک لڑکی دادو کی گھوم رہی ہے، عمر اباب، وہ کیس ادھر لگا ہوا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس نے کیا. تو یہ جو فیشسٹ ڈائنیسٹک یہ جو پالیٹکس ہے نا، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. کرپشن بچاؤ موومنٹ آپ کر لیں، بالکل کر لیں، جو آپ کی مرضی کر لیں، لیکن جیسے خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ نیا عمران خان میدان میں اتر گیا. میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ خان صاحب اب فارم میں کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں سمجھا دیتا ہوں کرکٹرز کے لیے، نیا بال لے لیا انہوں نے اور وکٹ میں باؤنس آ گیا. اوکے، میں صرف ایک آخر میں ایک چھوٹا سا آپ کو ان کے لیے جو یہ کھڑے ہوئے ہیں آج سارے پی ڈی ایم کے 11 اور باقی جو بھی ان کے ساتھ حسن اور کچھ کے لب پہ جام ہوتا تھا، انہی کے اشاروں پر چمن میں آگ لگتی تھی، ان کے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی تھی. ان کو ہندو سے ہمدردی ہے نہ مطلب ہے مسلمان سے. وفا کا درس انہوں نے گیتا سے لیا نہ قرآن سے. مگر ایک مولانا بھی ہے نا، مگر مذہب کے نام پہ انہوں نے یہ نعرے لگاتے ہیں، یہاں در و حرم میں جا کر جھگڑے کراتے ہیں. چلایا جنگل کا قانون تھا انسانوں کی بستی میں اور گرے مسجد و مندر انہی کی سرپرستی میں. یہ وہ لوگ ہیں پکڑ کے لے آئے پورے اٹھا کے سرکاری ملازم اور اسے جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں، جو بھی آیا ہے کراچی میں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور اسد عمر صاحب کیونکہ وہ کمیٹی میں اور آپ دونوں ہیں، وہ جو کراچی کی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے اس میں ذرا دیکھیے گا کہ آج یہ وہ آ رہی تھی نانی، تو ان کے لیے روڈ کے اوپر ایک دن کے اندر پوری کارپیٹنگ ہو گئی. اور یہاں پہ لوگ بیچارہ غریب آدمی خداداد کالونی کا رو کے تڑپ گیا کہ ہمیں پانی دے دو، روڈ ٹھیک کر دو. وہ نہیں ہوئی. پھر تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ روز جلسہ کیا جائے. ہر ہفتے نانی کو بلائیں. آخر میں سوال لینے سے پہلے جی میں آخری ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام لیڈرشپ سے. دیکھیں جمہوری ملک ہے، آزاد سیاسی پارٹیاں ہیں، آزاد میڈیا ہے، اب سیاست کرنا آپ کا حق ہے، تنقید کریں حکومت کے اوپر، لیکن خدا کا واسطہ قوم کے اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. یہ وہ ادارے ہیں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان فوج کے 283 افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے. خدا کا واسطہ ان کا بھی سوچ لیں. اور بہت سارے طریقے سیاست کرنے کے، ضرور آپ سیاست کریں، لیکن اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کریں. یہ بتائیں کوئی قانون موجود نہیں ہے اس طرح کا کہ جو اداروں میں اتنی بڑی لیول پہ تنقید کی جائے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہے، اس کا میسج بھی نیگیٹو جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے اور یہ ایک بڑی بیلنس کی بات ہے، کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک غریب آدمی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر تو فوری طور پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر طاقتور آدمی وہ اپنی سیاست کے پیچھے کھڑا ہو کر قانون کو توڑے تو اس کو صرف اپنے طاقتور ہونے کا فائدہ تو نہیں ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیلنس رکھنا ہے، تنقید بے شک ضرور کریں. جیسے میں وہی کہہ رہا تھا نا، آئے ہمن سے کریں نا مقابلہ، ہم پہ کریں تنقید، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ سیاست کے اندر کہیں جبر نہ نظر آئے. لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتے رہے اور قانون ٹوٹتا رہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے، ایک تو باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کوئی نئے خان صاحب آ گئے، 2 سال تک کوئی اور تھے اور اب انہوں نے انگڑائی لے لی. دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو الزام ہے کرپشن کا، احتساب کا، سیاستدانوں پہ، زرداری، نواز، عبد الرحمان چودھری، یہ بتائیں کہ اب تک کتنی ریکوری ان سے ہوئی ہے قومی خزانے میں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جس طرح نواز شریف کے حوالے سے واپس لانے کی بھی بات ہو رہی ہے، پرویز مشرف کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے، کیونکہ وہ عدالت سے ان کے اوپر فیصلہ بھی آ چکا ہے، تو ان کو واپس لانے کے لیے بھی کچھ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا جی، پہلا جو آپ کا سوال کا 3 سوال آپ نے پوچھے ہیں. جو پہلا آپ کے سوال کیسا تھا کہ نئے عمران خان، وہ تو خان صاحب نے کل خود اپنی تقریر میں کہا. دیکھیں پہلے دن سے، جب پہلے دن وہ اوتھ لے کے جب انہوں نے تقریر کرنی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں، جو پہلی تقریر تھی، میں آپ کو آج جو اس سے پہلے ڈائلاگ ہوا تھا بتا دیتا ہوں. اس میں اور فواد چودھری صاحب تھے، وہاں سے نوید قمر صاحب تھے اور
ان کے جو پہلے منسٹر تھے رانا تنویر صاحب تھے اور JUI کے اور کے کوئی لوگ تھے. ہم اسپیکر صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھے اور ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی دو شرطیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. 2 شرطیں ہیں کہ جناب خان صاحب جا کے شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیں گے یا مل لیں گے کیونکہ وہ آگے بیٹھے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 دوسری شرط یہ تھی جو انہوں نے دی کہ جناب آپ کمیٹی بنا دیں گے الیکشن کو چیک کرنے کی کمیٹی. یہ 2 شرطیں تھیں. ہم مان گئے. خان صاحب سے ہم نے جا کے بات کی. وہ پہلی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب وہ آئے وہاں پہ یہ شرطیں قبول کرنے کے بعد, تو آپ سب کو یاد ہے کہ وہ 50 60 70 آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر کرنے سے روکا اور شور ہنگامہ ڈالا. وہ پہلا دن تھا اسمبلی کا. یہ جمہوریت سکھانے جو میں آئے وہ اسمبلی کا پہلا دن تھا. میں اس وقت گیا جو آگے ان کی صفوں میں بیٹھتے ہیں, ایک بڑے ایسے کر کے بیٹھتے جن کا باہر ویزا لگا ہوا تھا, باہر جو دبئی کے ویزے پہ وہ یہاں پہ منسٹر تھے. ان سے میں نے کہا کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو 1.5 لاکھ آدمی کے آگے جا کے انڈیا میں جا کے میچ کھیلتا تھا اور وہاں سارا پریشر لیتا تھا. اس کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو شخص جس کے اوپر آپ نعرے بازی کر رہے ہیں 50 60 آدمی مل کے, آپ اور اسٹرانگ کر رہے ہیں, یہ اور اپنے خلاف کر رہے ہیں. جمہوریت چلانی ہے طریقے سے کریں. انہوں نے نہیں مانا. تو پھر خان صاحب اس کے بعد بھی یہ مجھے پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے بیٹھ کے کہ چلیں جی پارلیمنٹ چلنے دیں, ہم سارے کہتے رہے. پارلیمنٹ تو انہوں نے نہیں چلنے دی. اور آخری جو پارلیمنٹ کا جمعہ کا سیشن ہوا اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی. جتنے وہ لوگ تھے جن کو اسٹیج پاس نہیں ملا گجرانوالہ کا, وہ پارلیمنٹ آ گئے تھے نا, ان کے پاس اسٹیج نیچے لیول کے جو ورکر تھے وہ رہ گئے تھے, وہ آج شور ہنگامہ کر رہے تھے. سو دیئرفور انف. ہم نے ملک چلانا ہے. مہنگائی یہ کریٹ کرتے ہیں. 12.5 لاکھ ٹن آٹے کے اوپر یہ بیٹھے. ذخیرہ اندوزی خود حکومت کر رہی تھی. آٹا بھی آنا شروع ہو گیا ہے, چینی بھی آنا شروع ہو گئی ہے. جتنے کانٹریکٹس ہیں ہمیں بجلی کے پڑے ہیں وہ سارے ان کے ٹائم سے. یہ اسد عمر صاحب مجھے پتا ہے اس میں بڑی نیگوسیشن اور وہ سارا کچھ جو بھی ہوتا رہا وہ سارے ان کے انہیریٹ کیے ہوئے. میرے پاس پورٹ میں جتنے کانٹریکٹ ہیں سارے ان کے زمانے کے انہیریٹ کیے ہوئے. بڑے لاپ سائڈڈ ہیں, ہر چیز میں گڑبڑ ہے. سو اگر ملک آگے چڑھانا ہے اسٹیٹ کو عوام کی خدمت کے لیے تو تھوڑے سخت اقدامات ہم کو لینے پڑیں گے. ہم نے 2 سال بڑی کوشش کی, ان سے پیار محبت کی, میٹنگز کی. مجھے کہا کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف تھوڑی دیر بولنا بند ہو جائے. میں چپ ہو کے بیٹھ گیا. اب مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا چپ ہو کے, کچرا ابھی تک نہیں اٹھ رہا. آج بارش ہو جائے گی پھر آپ گالیاں دے رہے ہوں گے سارے ہم سب مل کے. پھر کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی؟ جو کچھ چیزیں ایکسیپٹ آپس میں ڈیسائیڈ کی تھیں وہ بھی نہیں کر رہے. دوسری بات جو آپ نے آخر میں ان کو دے دوں کہ جو آپ نے بات کی, بالکل نواز شریف کو ہم باہر سے لے کے آئیں گے اور قانون اب حرکت میں آئے گا. اور خان صاحب نے کل کہا کہ لاجسٹکلی بھی اور جو بھی سپورٹ آپ کو چاہیے اداروں کو, نیب کو, سپریم کورٹ کو, عدلیہ کو, وہ پوری سپورٹ حکومت دے گی. بٹ دا لا مسٹ کم ٹو دا کنکلوژن اب ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک بیرونی دباؤ بھی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کرائی جاتی ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے لیے اڈے بنائے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے سی پیک کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہمارا فیٹف کے اندر مقدمہ رکھا ہوا ہو, دوسری طرف ہمارے جو ہے یہ ساری صورتحال ہو کہ سی پیک کی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ملک کی لیڈرشپ ایک بیانیہ بنائے کہ یہاں تو نظام جو ہے وہ جمہوری ہے ہی نہیں, یہاں پر تو فوج جو ہے وہ ہر چیز کنٹرول کرتی ہے اور فوج فیصلے کرتی ہے. اور میں جناب 2 سال سے تو کم سے کم ہر بڑے فیصلے کے اندر کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں. مجھے کوئی ایک نام لے کے بتا دیں فلانا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان سے فوج نے کروا دیا. ایک کوئی فیصلہ مجھے بتا دیں. تو یہ جو پاکستان کا غیر جمہوری چہرہ, کیا اس لیے پریشانی ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر یکسر اب دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے بیانیے کے اندر, جہاں بھارت کو دہشت گرد دیکھا جا رہا ہے, بھارت کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے, پاکستان کو امن دوست کہا جا رہا ہے, امن دشمن کہا جا رہا ہے, امن دوست کہا جا رہا ہے. خطے کے اندر امن دیکھنا چاہتا ہے, بھائی چارہ دیکھنا چاہتا ہے. سکھوں کے ساتھ راہداری ہم نے کھولی.
تو کیا اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ بیانیہ بھارت کے کیوں خلاف چلا گیا ہے؟ جو 20-30 سال پاکستان کے خلاف چلتا رہا بیانیہ، وہ اب بھارت کے خلاف کیوں چلا گیا ہے؟ شاید اس وجہ سے ہے، چاہے ان کی نیت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس میں تو رتی برابر شک نہیں ہے کہ جو بیانیہ میاں نواز شریف اس وقت بیچ رہے ہیں، بھارت اس کو پسند کر رہا ہے۔ آپ ان کا ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ میاں نواز شریف کو بھارت کے، اور خاص طور پہ جو انتہا پسند ہے بھارت کے، وہ میاں نواز شریف کو اس وقت ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ سر بلاول جو ہے، میں پھر وہی کہوں، میں کیا آپ کو بتاؤں یار، یہ جو اتنے بڑے بڑے گبر جو جمہوریت پسند ہے نا، میں تو ان میٹنگ میں ہوتا ہوں نا، مجھے پتہ ہے یہ میرے سامنے سیاسی بھیک مانگتے رہے ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے بولے میرے سامنے آ کے بیٹھیں، ڈینائی کریں، بولے اسد عمر جو کہہ رہا ہے غلط ہے، ہم نہیں بیٹھے تھے، کس گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی بتا دوں، کون کون تھا کمرے میں وہ بھی بتا دوں، بلاول سمیت، شہباز شریف سمیت، یہ چھوڑیں ان کی بات، منافق لوگ، کمرے کے اندر کوئی اور باہر جمہوریت پسند بننا چاہتے ہیں۔ ایک کوشش ساری کی ساری ایک ہے جی، کسی نہ کسی طریقے سے چوری بچانے کا این آر او مل گیا۔ اچھا، کیا اس بات پر غور کیا جا رہا ہے ریاست کی سطح پہ حکومت میاں نواز شریف کے خلاف غداری کا کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ تصور سے یہ بات نہیں جی، بالکل بھی نہیں، اور وہ بلکہ بڑی ہماری واضح ہم نے کر دی تھی۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مقدمے سے زیادہ یہ اہم، یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ کو کورٹ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ کس کا کیا طرز عمل ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ کس کا کیا بیانیہ ہے، یہ فیصلہ عوام کرے گی۔ ہم سیاستدانوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے میں یقین نہیں رکھتے۔ یہ صبح پہلے مولانا صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ مسلم کی بیانیہ سے مختلف ہے، اداروں کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے دونوں میں؟ سر دیکھیں، بیانیے میں بالکل فرق ہوتا ہے وقتاً فوقتاً، وہی میں بولتا ہوں نا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، آگے گجرانوالہ میں آڈینس باہر کھڑا ہوا ہے یا ایک بند کمرے میں 6 لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ بیانیہ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیانیے میں فرق نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے بیانیے میں بھی فرق ہے، مسلم لیگ نون کے بیانیے میں بھی فرق ہے، سچویشن کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا فرق اس وقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے اندر۔ مسلم لیگ نون کے اندر مسلم لیگ کے بہت سارے پارلیمنٹیرین تو سسٹم کا حصہ ہیں، لیکن جو ان کے قائد ہیں، جو ان کی بیٹی ہیں، وہ اس وقت سسٹم سے باہر ہے، وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون کی اور ان کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ آپ کو خود سنائیں گے یہ داستان۔ وہ جو ان کی لیڈر ہے نا، وہ لیڈر جو ہے ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کل اگر سسٹم گر جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ان کو میں تو پہلے بول چکا ہوں، میاں نواز شریف کو سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ان کا بھائی کہیں آپشن نہ بن جائے، کہیں اس کے پاس نہ چلا جائے، کیونکہ اگر وہ چلا گیا تو اس کے بعد جو آگے اقتدار چلے گا، یہاں پہ تو وراثت ہے نا، یہاں جمہوریت تو ہے نہیں پارٹیوں کے اندر، تو پھر تو آگے جو سلسلہ چلے گا وہ تو حمزہ سے چلے گا، وہ تو پھر مریم سے نہیں چلے گا۔ وہ 70 سال کے میاں شہباز شریف، مریم 45-46 سال کی ہے نانی، لیکن ہے 45-46 سال کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر سسٹم گر جائے تو مریم تو انتظار کر سکتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے جی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ تھینک یو۔